बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज इस्लामाबाद से इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ स्पेशल रिक्वेस्ट पे मौजूद हैं और इनको आज बुलाने का एक मकसद ये था कि हम जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान के अंदर और फिर लंदन में, इसको हम जरा इकट्ठा देखें और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, खासतौर पे उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान। क्या अच्छा, हाल मैंने चाल? पहले गॉड इज वेरी काइंड मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपका और साथ ही मैंने प्रोग्राम का भी इंट्रो शुरू कर दिया। सर ये आपने पिछले कोई 2 हफ्तों की सियासत देखी होगी, नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने ना जाने और फिर उसके बाद हमने सिर्फ 48 घंटों बल्कि इससे भी कम अरसे में शहबाज शरीफ को बरतानिया वापस आते हुए देखा है। अच्छा, यहाँ की खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया और वो ये कहते हैं कि भाई, हमने 4 साल हुकूमत से बाहर रहकर देख लिया, हमारे ऊपर जुल्म किए गए, हमारी जमात को खत्म करने की कोशिश की गई और इसे तोड़ना और जिस तरह से जो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, अगर कोई विक्टिमाइज है सियासत के अंदर तो हमारी जमात से ज्यादा किसी को विक्टिमाइज नहीं किया गया। अब आप इसको बाय करते हैं कि अगर शहबाज नवाज शरीफ जो है अगर एग्रेसिव होकर नहीं आएंगे तो सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा और यही इनकी बका है, इसके अलावा कोई इनकी बका नहीं। सर, पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है जो खर्च करेंगे इंतखाबात में या उससे पहले। जी शुक्रिया इरफान। देखिए उस इस वक्त ये कहना चाह रहे हैं दुनिया भर को, पाकिस्तान को, कि हम मुतासरीन हाइब्रिड रजीम हैं। यानी जो निज़ाम फौज ने इमरान खान के साथ मिलकर लगाया था वो एक हाइब्रिड निज़ाम था और उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, हम मजलूम हो गए, हम मजबूर हो गए। और ये वो बयानिया है जिसके साथ नवाज शरीफ पहले वापस आना चाहते हैं। अब आपने सबने वो बयान भी उनका सुन लिया हम्म। कि जब तक जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार और जस्टिस एजाज उल एहसन और गालिबन जस्टिस उमर अता बंदियाल ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं शेख होगा तो शेख अजमत पाकिस्तान। सईद भी, गैंग ऑफ फाइव अब जी, उन्होंने। आसिफ सईद खोसा, शेख अजमत सईद, तो वो उनका बजाय उन्होंने एक बड़ी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इसको कहते हैं वो इख्तियार कर ली है। अब उससे वो तासुर ये देना चाह रहे हैं कि जी मैं बहुत इनकलाबी हूं, मैं इन सब को कटहरे में खड़ा करूंगा ताकि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डाला जा सके। बड़ी अच्छी बात है, इसमें बड़ी अच्छी इंटेंशंस हैं कि आप वाकईतन हर इदारा, हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम करे तो फिर मुल्क आगे जा सकता है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अंदरूने खाना पसे पर्दा मालूम नहीं, अभी तक डील कोई नहीं हो सकी है, और क्योंकि अगर वो आएंगे तो डील के तहत ही आएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं सवाल ये उठा रहा हूं आपके सामने कि नवाज शरीफ साहब उस शख्स को कटहरे में ला के खड़ा करना चाहते हैं जिस शख्स की मदद से प्लेटलेट्स की झूठी कहानी घड़ी गई, जिस शख्स की मदद से ये मुल्क से बाहर निकले वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जो कि शहबाज शरीफ ने दिया था और जिसके वो डिफॉल्ट कर चुके हैं बहुत अरसा पहले। यानी ये जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में इतना बड़ा इनकलाब आ गया है कि जनरल बाजवा को अब कटहरे में खड़ा किया जाएगा? आपको मालूम है कि 25 मई को यौम शोहदा मनाया गया जनरल हेडक्वार्टर में। वहां पे जनरल बाजवा को बाकायदा दावत दे के बुलाया गया कि आप आए और शोहदा की यादगार पे फूलों का गुलदस्ता चढ़ाएं। और उस वक्त वो बहुत एक वाज़ेह पैगाम था तमाम सियासतदानों को, चाहे वो इमरान खान के नाम था, चाहे वो नवाज शरीफ के नाम था या जरदारी के नाम था, कि आप जो मर्जी कहते रहें, हम इकट्ठे हैं, हम फौज के साबिक सरबराह के पीछे खड़े हैं और ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, यानी इस मामले पे कोई समझौता नहीं होगा। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जनरल आसिम मुनीर अपने पेशरो यानी जनरल बाजवा को अदालत के कटहरे में लाना पसंद करेंगे? क्या वो लेकिन इस हद तक क्या वो इस हद तक इंडेटेड हैं या इस हद तक वो नवाज शरीफ के सामने कंप्रोमाइज्ड हैं कि वो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा को
ان کے حوالے کر دیں گے کہ ان کے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. سر یہ آپ کو ایک چیز ہم سب کو اس کو انالائز کرنا چاہیے. when we say let's have this احتساب بیانیہ right in full swing in پاکستان, چلیں ہم نے مان لیا, اب آپ کریں گے کیا؟ آپ جنرل باجوہ پر فریم کیسے چارج کریں گے؟ کیا کیا انہوں نے؟ پھر اس کے ثبوت, عدالتیں ثبوت مانگیں گی, کس قسم کا مقدمہ چلے گا, آئین شکنی کا چلے گا, بغاوت کا چلے گا, کیا چلایا جائے گا؟ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل ایک نعرہ ہوگا, اس کے علاوہ سر کچھ نہیں ہے. عوام کو اگر آپ یہ کہیں کہ جناب دیکھیں فلاں بندے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا اور ہم ایک مظلوم بن کر آپ اپنی پکچر جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے, کیونکہ جو جنرل باجوہ ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی کی بات کرتے ہیں, قانونی طور پر یہ ایک تو پاسبل نہیں ہے. سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے وکٹمائز کرنا ہے, جو آپ نے بات کی کہ کیا وہ اپنے پری ڈیسیسرز جو تھے ان کے خلاف یہ کارروائی کریں گے اور پھر فوج کو کیا پیغام جائے گا. لیکن یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے پولیٹیکل نعرہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے عوام کو فیس کرنا ہے. آپ نے ایبسنشیا میں سیاست کی ہے پچھلے 4 برس, وینٹیلیٹر پر تھے, آپ کو انجیکشنز لگا لگا کر بیانات کی شکل میں جو ہے وہ زندہ رکھا گیا کہ ایک سیاسی مسیحا جو ہے نا وہ لندن میں بیٹھا تیار ہو رہا ہے اور انقلاب جو ہے اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. سیاسی بیانیے سے زیادہ تو ہمیں یہ کچھ نظر نہیں آتا. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو میں نے جو پہلے بھی بات کی ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ایک سیاسی نعرہ ہے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے, اور میں نہیں سمجھتا یا تو یہ خود بے وقوف ہیں یا پوری قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں. یعنی ایک دفعہ اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کے خلاف آپ مقدمات چلانا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کے ظلم کی آپ داستان لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں جن کی مدد سے یہ ملک سے باہر گئے. وہ لوگ جنہوں نے ان کی جماعت کو حکومت دی 16 مہینے کے لیے. یعنی شہباز شریف صاحب کیا کوئی اپنے زور بازو پہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آئی؟ اس کو یہ ہائیبریڈ رجیم کہتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کو. تو یہ تو سپر ہائیبریڈ رجیم تھی جس کے تحت 54 ترامیم کی گئیں آئین کے اندر ایک ہفتے کے اندر اندر, اور ایس وقت میں بھی کی گئی کہ جہاں پہ 442 کی بجائے ایک وقت میں 100 لوگ 120 لوگ یعنی ارکان پارلیمنٹ موجود ہوتے تھے. یہ تو سپر ہائیبریڈ رجیم تھی, اور الزام وہ لگا رہے ہیں کہ جو عمران خان والا ہائیبریڈ رجیم کا ماڈل تھا وہ ناکام ہو گیا. تو لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کون کتنا پیٹریوٹ ہے, کتنا سپر محب وطن ہے اور کتنا سچا ہے. اصل میں یہ ہے امتحان کہ ان کو یہ بھی آئیڈیا ہو کہ کون کتنا منافق ہے اور کتنا سچا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے یہ لندن سے انہوں نے جس قسم کی خبریں چلوائی ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس بات پہ یہ اتفاق رائے ہوا ہوگا کہ فی الحال آپ یہ تھوڑے تند و تیز بیانات دے دیں, لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آئے گی, وہ آپ کو مظلوم سمجھیں گے اور اس دوران پھر آپ واپسی کی تیاری ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ پھر تمام مسلم لیگ کے بڑے بڑے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ان کے استقبال پہ بھی راضی ہو جائیں. لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس بیانیے میں کوئی بہت بڑا اثر ہے, کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس کی مدد سے یہ اپنے خلاف اس وقت جو لہر چل رہی ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر لیں. آپ کو لگتا ہے سر کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ سیاسی جماعتوں کے لیے آخری ریزورٹ ہوتا ہے؟ دے فیل کہ یار اب کچھ رہ نہیں گیا, یا اینٹی امریکہ یا پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے ہماری جیت ہوگی؟ کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ مریم پاکستان کے اندر 7 جو این اے لاہور کی جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پر کارنر میٹنگز کریں گی, اور پھر ان میٹنگز کے اندر گینگ آف 5 کا تذکرہ کیا جائے گا. میری اطلاعات یہ ہے کہ ایک ویڈیو پوری ایک ٹریل تیار کی گئی ہے جس میں ان کی شکلیں بار بار دکھائی جائیں گی. اچھا, اب شاید ان کو قاضی فائز صاحب کی جو عدالت ہے وہاں سے بھی تھوڑا سا یہ بیک فٹ پر گئی, کیونکہ انہوں نے کسی عام شہری نے ایک درخواست ڈالی ہوئی تھی جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے مس کنڈکٹ کی شکایات تھی, جسٹس عائشہ کے حوالے سے مس کنڈکٹ کی شکایات تھی. تو وہاں سے بھی انہیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑا. قاضی صاحب سے انہیں کتنا فائدہ ہوگا؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا, لیکن مریم گینگ آف 5 کی ویڈیوز چلانے جا رہی ہیں, اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں کہا جائے گا کہ دیکھیں ان کی شکل دیکھیں, اور اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بھی شامل کرنا ہے. یہ شاید بھول رہے ہیں کہ 12 ماہ کے بعد قاضی صاحب نہیں ہوں گے, پھر اعجاز الاحسن صاحب کی عدالت ہوگی اور پھر ان کے کیسز اور پھر ان کا سارا معاملہ جو ہے
وہ دوبارہ سے. تو مریم ایک کمپین شروع کرنے جا رہی ہیں لاہور میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ اجازت دے گی سر؟ جو شخصیت تھی گجرانوالہ میں جن کی ملاقات ہوئی اور شہباز شریف نے کہا کہ نہیں جی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی, اجازت ملے گی یا پھر نیب کا چھرا کہیں تلوار کہیں وٹ ایور یو سے یہ تیز ہو جائے گا؟ دیکھیے میرا کیونکہ خیال ہے کہ جو آپ نیب کو کے جو یاد ہے نا, کیسز بھی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کو یاد ہے نا کہ مریم بھی ضمانت پہ اور پھر ان کا کیس جو ہے وہ بعد میں ختم ہوا, تو یہ چیزیں دوبارہ کھل بھی سکتی ہیں. بالکل, دیکھیں دوبارہ کھل تو سکتی ہیں لیکن ہمیں اس وقت بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. جو جو سرگرمی پھرتیاں جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو دکھا رہا ہے اس کا بھی بنیادی مقصد یہی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نواز شریف شہباز شریف کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کریں. جب کیسز کھل گئے تو اس کے ذریعے ان کی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ہمدردی عوام کی ان کے ساتھ پیدا ہو جائے. لیکن عرفان, بڑا ایشو اس وقت میرا خیال ہے کہ ان تمام باتوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ لندن میں نواز شریف شہباز شریف ان سب کی جائیدادیں ہیں. سب کو پتا ہے کہ حسن اور حسین نواز کا کاروبار لندن میں ہے, کنسٹرکشن کمپنی ہے ان کی. یہ بھی پتا ہے لوگوں کو کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی بھی جو منی ٹریل تھی وہ اس کا جواب نہیں ملا, اور اس کو تمام سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے یہ کہہ کے اس پہ مٹی ڈال دی کہ سپریم کورٹ کے جج اس نوعیت کے جوابات دینے کے پابند نہیں ہیں, یعنی کہ وہ احتساب سے بالاتر ہیں. تو اب یہ سب لوگوں کو کافی میرا خیال شعور آ چکا ہے. تو یہ چیزیں بکنے والی, یہ چورن جس کو کہتے ہیں نا, یہ چورن اب بکنے والا نہیں ہے. اب اصل مسئلہ ان لوگوں کے سامنے, تمام لوگوں کے سامنے, چاہے وہ عمران خان کی پارٹی ہے, نواز شریف ہے یا زرداری ہے, وہ یہ کہ اس ملک کو گورننس کی موجودہ دلدل سے کیسے نکالا جائے. ڈفتیریا ایک بیماری ہے, اب یقین کریں کہ 300 کیسز پاکستان میں ابھی ہوئے ہیں, سامنے آئے ہیں. یہ وہ بیماری ہے جو دنیا بھر میں اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. تو ہمارے تو یہاں پہ پبلک کے بہت سارے اس قسم کے مسائل ہیں, اور میں حیران ہوں, اپنے ہمارے بہت سارے صحافی دوست ہیں, اینکرز بھی ہیں, کہ وہ بھی ان شخصیات کی مدح سرائی میں, ایک کی مخالفت دوسرے کی حمایت میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کی نظروں سے وہ بنیادی ایشوز محو ہو گئے ہیں جو ختم ہو گئے. پاکستان وہ کے دیکھنا نہیں موجودہ. چاہتے سر, نہ سننا چاہتے ہیں. آپ جی نے تو یہ 300 کیسز کا ذکر کر دیا نا سر, یہاں پہ تو ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو, پاکستان کی پاپولیشن کو صحیح طرح گنتی نہیں کر سکتے, جنہیں کھڑا کر کے گننا ہے کہ 1 2 3 4. تو باقی مسائل ہم کس طرح حل کریں گے؟ میں آپ کو نا صرف ایک چیز آپ کے سامنے ضرور اور چاہوں گا کہ آپ اپنا انپوٹ دیں. واٹ از ان دس فار شہباز شریف؟ شہباز شریف صاحب فیل ہو گئے ہیں. اگر یہ بیانیاں اور خبریں جس طرح باہر آ رہی ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے مفاہمت نہیں, اب ہم نے مزاحمت کی طرف اور ایک ہارڈ کور اوپینین جو ہے سٹانس اپنانا ہے. واٹ از ان فار شہباز شریف, وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی پھر آپ ذرا آگے چلے گئے ہیں. ابھی بہت سارے معاملات طے ہونے باقی ہیں. وہ اسی لیے ان کی لاہور لندن کہتے ہیں شٹل ڈپلومیسی چل رہی ہے. تو اتنی آسانی سے معاملات طے نہیں ہونے ہیں 21 اکتوبر تک. اور اگر نواز, بنیادی طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا, کوشش ان کی یہی ہے کہ یہ بیانیاں رکھیں ان کی یہاں پہ آمد تک, اور اس کو کس طریقے سے پھر کیموفلاج کرنے کی کوشش کریں جب وہ پاکستان پہنچ جائیں. لیکن سوال یہی ہے کہ اتنی ساری, جب آپ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ہزاروں سینکڑوں مقدمے بن گئے کہ جی یہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, اب جب یہ لندن میں بیٹھ کے اگلے 4 ہفتے تک اگر اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے عمران خان کو خاصا سبق سکھا دیا ہے وہ اس بات کو برداشت کرے گی کہ اپنے ان کے رہنماؤں کے خلاف, جو پہ جنرل سے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہے, ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جائیں؟ تو ابھی دیکھنا ہے کہ اچھا آپ نواز نے نا, شریف صاحب. میں آپ کے باب ہم فوج کو سر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن سر ایک بات انہوں نے کی, انہوں نے اپنے یہ جو واقعات ہوئے اپنے حد تک تو احتساب کیا ہے. انہوں نے اپنے ادارے کے اندر ایک وہ جو ڈسپلن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں ضرور نظر آیا. سیاستدان احتساب نہیں کرتا بلکہ یہ کسی کے اعلی کار بن جاتے ہیں جب ان کے صفوں میں بھی الٹی سیدھی معاملات بنتے ہیں. آپ نے سر ایک چیز نوٹ کی ہے, باہر کا میڈیا کاکڑ صاحب سے یہ سوال کر رہا ہے اینڈ دے آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ عمران خان کہ آپ ڈیموکریسی میں الیکشن کب ہوں گے. یہ کوشچن نمبر 1 ہے. سی این این کا آپ ان کا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں, ایک رات پہلے انہوں نے دیا.
پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ڈیلیمیٹیشن، اور پھر وہ الیکشن کمیشن کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے، سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے، ان کو دفاع بھی انہوں نے کیا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سر یہ کام ان کا نہیں تھا. ڈو یو ریئلی بلیو کہ باہر کا میڈیا جو کنسرن شو کر رہا ہے، کل کو جب عمران خان کو مائنس کر کے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کوٹ ان کوٹ کہ آئندہ انتخابات میں ضروری نہیں کہ عمران خان اگر نہیں ہوتے تو انتخابات نہیں ہوں گے، یا ان کا کارکن نہیں ہوگا تو انتخابات نہیں ہوں گے، تو وہ اپنا ذہن بنا کے بیٹھ گئے کہ عمران خان مائنس ہم انتخابات جو ہیں وہ کروانے جا رہے ہیں. لیکن باہر کی دنیا کنسرن شو کر رہی ہے، تو کیا دنیا، پاکستان کی عوام اس انتخاب کو مانے گی جس میں عمران خان نہیں ہوگا؟ دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اور جو اس وقت منصوبہ بندی ہے وہ تو یہی لگتی ہے کہ عمران خان کم از کم ذاتی طور پہ اس الیکشن میں نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کو کس حد تک حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے آئندہ انتخابات میں محض دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ بھی ابھی اس کا تعین شاید ہونا باقی ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کے ضرور انتخاب میں حصہ لینے دیا جائے گا. بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں آزاد حیثیت میں انتخاب لڑ لیں، لیکن جب تک ان کو فری رن مکمل آزادانہ طور پہ انتخابات نہیں ہوں گے، ہمیں اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ سوال بنیادی طور پہ ہمیں یہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ الیکشن کب ہوں گے. سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آیا وہ مکمل طور پہ آزاد ہوں گے، شفاف ہوں گے، منصفانہ ہوں گے. اس پہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. جو حالت اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو حشر اس کا کیا گیا ہے، جو خود قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے تحت جو بھی الیکشن ہوگا، یعنی پی ٹی آئی کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، لوگوں کو دوسری پارٹیوں میں بھگا دیا، تو یہ تو کوئی شفاف، آزادانہ اور منصفانہ الیکشن تو نہیں ہے. ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہماری ایڈوکیسی یا جو بطور پاکستانی، کہ ہم جمہوریت کا نعرہ لگا لگا کے لکھتے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں، لوگوں کو جمہوریت کی، رول آف لا کی ہم تعلیم دیتے ہیں، تو ہمیں اس پہ آئندہ ہونے والے انتخابات کو اور تمام اقدامات کو رول آف لا کے پیمانے پہ ہمیں تولنا پڑے گا. اس کے بغیر ہمیں کوئی بات کسی کو الاؤ ہی نہیں کرنی چاہیے. یعنی غیر ملکی میڈیا نے اس وزیر اعظم تو یہ پوچھا نہیں کہ بھئی آپ تو 3 مہینے کے لیے انتخابات کروانے آئے ہیں، آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یعنی ایک بنیادی سوال ہے جو آپ کو بھی پوچھنا چاہیے، جو ہم سب کو پوچھنا چاہیے. میں نے تو یہاں بھی ٹی وی پہ کہا، مجھے کسی نے پوچھا تبصرے کے لیے، تو میں ان کی تقریر پہ رد عمل وہ پوچھ رہے، تو میں نے کہا کہ جی اول تو بات یہ کہ ان کو وہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہی تقریر کی جو آج سے 15 سال پہلے ہمارے وزیر اعظم نے کی تھی، پھر 2013-14 میں ہمارے وزیر اعظم نے کی. تو لگتا یہ ہے کہ ہم ایک منحوس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، میرے خیال اس بات پہ ہم یہ ختم کر دیتے ہیں نہیں، میں جی جی کہ جو قومیں، میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ جو تقریر اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر اعظم نے کی، وہ تاریخ کو آپ رگڑ رہے ہیں جیسے مدانی کے ساتھ تو آپ لسی رگڑی جاتی ہے نا، تو اس قسم کی قومیں پھر چاند پہ نہیں پہنچتی. چاند پہ وہ قومیں پہنچتی ہیں جو انڈیا نے کیا، چاند پہ بھی پہنچ گیا اور زبردستی کشمیر پہ قبضہ بھی کیا، اور دنیا نے اف تک نہیں کی. اس وقت ہمیں اگست 2019 میں پاکستان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے تھی. سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ایک ملک نے اف تک نہیں کی ہے تو آیا یہ کشمیر کا پروجیکٹ اس انداز میں چلتے رہنا چاہیے. کیونکہ بنیادی جو بڑا نقطہ انہوں نے کشمیر کا ہی اٹھایا انوار اللہ کاکڑ نے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کشمیر کی ابھی دنیا بھر میں کرنسی نہیں رہی ہے. بھارت کسی اور مقام پہ پہنچا ہوا ہے، اور اسی لیے لوگوں نے اس طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. ہمیں اپنے جی بالکل. میں ایک چاہوں گا کوئکلی آپ کمنٹ کر دیں سر. آپ نے اس کی بات کی، ہم تو یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ لندن کرنے کیا آئے ہیں، یا آپ کو کیا یہاں کے پرائم منسٹر نے بلایا تھا کہ وائی یو ان لندن؟ ایسا لگ رہا ہے پاکستانی پیسہ، ٹیکس پیئر کا پیسہ جو اڑایا جا رہا ہے. سر کوئکلی مجھے بتائیں، آپ نے کیونکہ کشمیر اور وہ سارا معاملہ اٹھایا ہے، سعودیہ اسرائیل کو سر ماننے کی طرف بڑھا ہے، تو پاکستان بھی کیا کرے گا؟ کرنا چاہیے؟ ٹرکی اب ان کی ٹریڈ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، یا پھر یہ غلط ہوگا، سوسائڈ مشن ہوگا کسی بھی حکومت کے لیے؟ دیکھیے پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ ایک منحوس چکر میں پھنسے ہوئے، ہم ہسٹری میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا فروزن ان ہسٹری، جس کی وجہ سے
پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا, سب کی دشمنی مول لی ہوئی ہے. اب پوری اسلامی دنیا میں جو بڑے ممالک میں سے صرف پاکستان رہ گیا ہے جو کہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. محمد بن سلمان نے اپنے انٹرویو میں کہا, میرا خیال امریکی ٹیلی ویژن کو, کہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے اور لیکن ہمیں فلسطینیوں کے حقوق بڑے عزیز ہیں, لیکن پھر بھی ہم ڈسکشن اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی ہماری چل رہی ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ابراہمک ایکارڈز ہوئے تھے 2020 میں, جو سابق امریکی صدر ٹرمپ کے زمانے سے شروع ہوا تھا سلسلہ, کہ ان معاہدوں کے تحت اسرائیل کے اسلامی دنیا کے بڑے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کروائے جائیں. تو اس کے نتیجے میں قطر, بحرین, متحدہ عرب امارات, سوڈان, ملیشیا, ان کے ساتھ باقاعدہ یا انفارمل ان کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں. واحد ملک ابھی سعودی عرب رہ گیا ہے, تو سعودی عرب کے ساتھ بھی انشاءاللہ جلدی ان کی کوئی مفاہمت ہو جائے گی, اس لیے کہ سعودی عرب کے جو فرما روا ہے اس وقت, اصل فرما روا, اس نے سعودی عرب کو بالکل مکمل طور پہ بدلنے کا, ٹرانسفارم کرنے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. اور وہ ٹرانسفارمیشن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ان کے اسرائیل کے ساتھ رسمی یا غیر رسمی تعلقات قائم نہیں ہو جاتے, کیونکہ دنیا بھر کا سرمایہ, دنیا بھر کی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری بینک, وہ بنیادی طور پہ اسرائیلی جو اسرائیل میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں ان کے قبضے میں ہیں. تو سعودی عرب کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے. اور پھر سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے دو بہترین دوست, ترکی, وہ 1992 سے انہوں نے تسلیم کر کے اسرائیل کو ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. چین, انہیں کوئی 30 سال ہو گئے ان کو تسلیم کیے ہوئے, ان کے 22 ارب ڈالر کی پچھلے 5 سال میں چین نے وہاں پہ سرمایہ کاری کی ہے. ہم اپنے خالی پیٹ پہ, خالی خزانے پہ ہم پتہ نہیں کس قسم کی بڑکیں مارتے ہیں اقوام متحدہ میں جا کے. ابھی تک وہ کشمیر جو ہمارے گلے کا توق بن گیا ہے. تو ہمیں ہماری قیادت کو میرے خیال اس حوالے سے بہت کچھ سوچنا پڑے گا. بہت شکریہ سر. ویورز, یہ ہماری آج کی خصوصی نشست تھی. بہت سارے سوالات اور ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو امتیاز گل صاحب کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اپنے سوالوں کا آپ کے ذہن میں ضرور انہیں بھیجیے گا کمنٹس کی شکل میں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کے آپ کے جواب جو ہیں آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے. مجھے اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہا. خدا حافظ.